अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे पास सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। कुर्बान हुसैन खान बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी 2007 में रह चुके हैं। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी 2008 में रह चुके हैं, 2009 में रह चुके हैं। इससे कबल आप साबिक नायब सदर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच 2016 में रह चुके हैं। आप साबिक सदर बार एसोसिएशन लियाकतपुर 2014 में भी रह चुके हैं, 2013 में भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार में क्या मसाइल हैं, तहसील लियाकतपुर के क्या मसाइल हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सबसे पहले तो अहमद महमूद साहब, मैं आपका आवाज़ बहावलपुर के आपकी तमाम टीम का, आपके कैमरामैन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे तो आज टाइम दिया, लेकिन हमेशा आप लियाकतपुर में दोस्तों को टाइम देते हैं। हमारा आप मान हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें दे, अल्लाह ताला आपका सर फ़ख्र से हमेशा बुलंद रखे और आपके इस चैनल को जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी और कमरानी से हमकनार रखे। आमीन। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो सर आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी हैसियत और अहलियत से ज़्यादा मुझे अल्लाह ने नवाजा है। मैंने अपनी मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल उच्च शरीफ से की है और FA और BA जो है मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डेरा नवाब साहब से की है। ठीक। और मैंने अपनी LLB इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की है। ठीक। 98 में मेरी LLB मुकम्मल हुई थी और 99 में मैंने यहाँ वकालत शुरू की और 99 से लेके फिर 2001 में मुझे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला और फिर मैंने हाई कोर्ट की वकालत शुरू की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2022 है। ठीक। सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको था या आपके घर वालों ने कहा कि आपको वकील बनना है? हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब कहानी है। मैं FSC कर रहा था, ठीक, डिग्री कॉलेज डेरा नवाब में। तो मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके चंद वकला से ताल्लुकात थे, ज़ाती नोयत के ताल्लुकात थे, ठीक, यहाँ लियाकतपुर। तो एक दिन मुझे उन्होंने बुलाया कि जी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं FSC कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने ना, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, एक बड़ा अजीब फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा, यार आप बलोच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, बलोच खून है, क्या आप किसी के नौकर बन सकते हो? डॉक्टर बन के भी तो आपने नौकर बनना है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा शोबा पसंद किया है जिसमें तुम किसी के मातहत नहीं होगे, सही, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ तुम आवाम और लोगों की खिदमत का शर्फ भी हासिल कर सकोगे। तो मैंने वो FSC करने के बाद अपना इरादा मुलतवी करके मेरे वालिद मोहतरम के हुक्म पे मैंने BA किया और BA के बाद मैं LLB में आया और वकील बन गया। ठीक। सर, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले अच्छे वकील को अपने शोबे से मुखलिस होना चाहिए, अपने केस से मुखलिस होना चाहिए, अपने क्लाइंट से मुखलिस होना चाहिए और उसके बाद जो है बार और बेंच, जुडिशरी की इज़्ज़त और एहतराम हम लोग बनाते हैं, ये हम पे फ़र्ज़ भी है। जब हम जुडिशरी को इज़्ज़त और एहतराम देंगे तो वो रिलैक्स होके हमारे क्लाइंट को अपना इंसाफ फराहम करे। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एज अ सीनियर कानूनदान क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि 2-4 ऐसे इदारे हैं हमारे मुल्क में कि अगर ये 2-4 इदारे अपना काम सही अंदाज से करना शुरू कर दें तो हमारा मुल्क इंतहाई तरक्की की तरफ जा सकता है। जिसमें सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अदलिया है,
آپ نے سنا ہوگا جی کہ ایک عظیم شخص کا قول ہے کہ جنگ شروع ہو رہی تھی اس کے ملک میں، تو اس نے اپنے مشیران کو بلایا اور پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا ہمارے ملک میں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر ہماری عدالتیں ہماری عوام کو بغیر کسی مصلحت کے اکارڈنگ ٹو لا انصاف فراہم کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاملات بہت ہی بہتر انداز میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ احمد محمود بھائی ہر شعبے سے تنگ ہو کے لوگوں نے عدالتوں کا رخ کرنا ہوتا ہے، آخر میں آخری امید ہوتی ہے عدالت ہر انسان کو۔ بالکل۔ اگر اس آخری امید سے بھی اسے انصاف نہ ملے تو وہ انسان نہ صرف خود مایوس ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں مایوسی، ناانصافی اور مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ اور عدالت کے انصاف کے لیے ضروری ہے کہ وکیل جو ہے وہ قانون کے مطابق نہ صرف کورٹ کو اسسٹ کرے بلکہ اپنا پورا کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے تیار کر کے اپنی وکالت کو عبادت سمجھ کے کہ میں لوگوں کے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں اور میں نے لوگوں کے حقوق انہیں دلوانے ہیں۔ جب وکیل اپنا کیس پریپیئر کر کے کورٹ میں جائے گا تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ اسے میرٹ نہ ملے۔ بالکل صحیح۔ سر، بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بار اور بینچ جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ جو عملاً ہے، چونکہ میں اس پروسیس سے گزر چکا ہوں، میں عہدیدار رہا ہوں مختلف ادوار میں، جی، تو ایسا حقیقتاً نہیں ہے۔ میں اکثر جوڈیشری کی میٹنگز جب ان کے ساتھ ہماری ہوتی ہیں تو اکثر میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ انہیں اس چیز کو آپ لفظوں سے نکال کے عملی جامہ پہنائیں، جیسے وکیل پہ یہ فرض ہے کہ وہ کورٹ کو، جوڈیشل سسٹم کو، جوڈیشری کو ڈیو پروٹوکول خود بھی دے اور اپنے کلائنٹ سے بھی دلوائے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر ججز واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ ان کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے تو وہ وکلا کی عزت و تکریم پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، فیصلے میرٹ کے مطابق کریں۔ وکیل، اچھا کمپیٹنٹ وکیل کبھی بھی کسی جج کو یہ مجبور نہیں کرے گا کہ فیصلہ ہر حالت میں میرے حق میں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ یہ ضرور مجبور کرے گا کہ میں آفیسر آف دا کورٹ ہوں، مجھے آنر ملنی چاہیے، میرے ساتھ جو کلائنٹ کھڑا ہے وہ پاکستان کا شہری ہے، جو آئین اور قانون نے پاکستان کے شہری کو آنر ڈگنیٹی دی ہے اس کو وہ ملنی چاہیے۔ باقی فیصلے آپ قانون کے مطابق بیٹھ کے کریں، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان کی عدالتوں میں اکثر کیس سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں ہم دونوں قصوروار ہیں، ججز بھی، جوڈیشری بھی اور ہم وکلا بھی، کیونکہ اگر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ایک جج چاہتا ہے کہ وہ ایک کیس میں فیصلہ کرے اور دونوں وکیل یا ایک سائڈ کے وکیل یہ نہیں چاہ رہا کہ آج فیصلہ ہو، تو اس کے پاس مختلف ہیلے بہانے پھر ہوتے ہیں، کبھی کوئی اپلیکیشن دے دی، کبھی کوئی ریکویسٹ کر دی، ایڈجرمنٹ لے لی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اگر ہماری برادری، وکلا برادری اور جوڈیشری دونوں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم معاملات کو لنگر آن نہیں کریں گے، ٹائم جو اسپیسیفک ٹائم دیا گیا ہے اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر جو ہے وہ فیصلے کریں گے، تو میرے خیال میں یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے ہمارا بہترین سسٹم بن سکتا ہے۔ اور ہم پہ یہ جو داغ یا دھبا لگا ہے کہ ہم 126 نمبر پہ یا 36 نمبر پہ دنیا میں چلے گئے ہیں ہماری جوڈیشری، میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، وکلا کے لیے بھی اور جوڈیشری کے لیے۔ ٹھیک۔ سر، آپ 2 دفعہ پریزیڈنٹ بار رہ چکے ہیں اور 1 دفعہ نائب صدر رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے، تو سر آپ اپنے ٹینور میں کیا کوئی پروجیکٹ یا کوئی کیا ڈیولپمنٹ کروائی وہ بتائیے گا؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلا جو میرا ماٹو تھا اس وقت بھی اور اس وقت بھی وہ یہ ہے کہ بار اور بینچ کے اچھے تعلقات،
اور وکلاء کی ڈگنیٹی اور آنر پہ کوئی سمجھوتا نہ میں نے اس وقت کیا تھا نہ اب میں کرتا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ میں نے یہاں پہ اپنے دوستوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چیمبرز جو ہے وہ اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر سے ایک جگہ بچی پڑی تھی، ہم نے کوئی 50 کے قریب چیمبر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. ٹھیک، ماشاءاللہ. لیکن وہ جگہ چونکہ اکوپائڈ تھی ریونیو کی طرف سے، اچھا، تو پھر وہ پرابلم بنا کہ ابھی تک وہ ہمیں قبضہ نہیں مل سکا. انشاءاللہ جو ہی وہ ہمیں قبضہ ملے گا تو میں نے جو وہ چیمبر تقسیم کیے تھے، اللہ پاک مہربانی فرمائے گا وہ چیمبرز ہمارے دوستوں کو ملے. سر ماشاءاللہ آپ 3 دفعہ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، 7، 8، 9. تو آپ وکلا برادری آپ سے اتنا محبت کرتی ہے، اس کی کیا خاص وجہ یہ بتائیے گا. 2 گزارشات ہیں میری طرف سے. جی. وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے نا اکثر دوست کہتے ہیں جی کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی عہدیدار ہو، جب وہ عہدیدار بن جاتا ہے تو اس کا پہلا موٹو ہوتا ہے جائیداد بنانا، جی، پیسہ اکٹھا کرنا. میں نے 6 دفعہ الحمدللہ انجوائے کیا ہے. 3 دفعہ مقامی بار کا، 3 دفعہ میں سیکرٹری رہا ہوں. جی. ہائی کورٹ کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. 2 دفعہ میں پریزیڈنٹ رہا ہوں لیاقت پور بار ایسوسیشن کا. جی. لیکن الحمدللہ میں نے کبھی پیسہ نہیں بنایا. میں نے صرف اور صرف محبت کے رشتے قائم کیے ہیں. اور الحمدللہ میں اس وقت بھی فخر کرتا ہوں کہ میں ان دوستوں میں سے ہوں، ان لوگوں میں سے ہوں، ان وکلاء میں سے ہوں جن کی اپنی ایک ساکھ ہے کہ الحمدللہ آپ لیاقت پور بار میں جس دوست کے پاس بھی چلے جائیں گے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ قربان خان نے اپنے دور میں کوئی کرپشن کی ہے یا کسی کو کرپشن کرنے دی. یہ میرا اثاثہ ہے اور اسی کو جو ہے میں اپنی محنت کا ثمر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے سر، لیاقت پور بار کے اب تک کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارا مین مسئلہ جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جونیئرز تقریباً کوئی 150 سے زیادہ دوست ایسے ہیں جو چیمبر لیس ہیں، جن کے پاس چیمبر نہیں ہے. ہمارا اہم ترین مسئلہ یہ ہے. میں آپ کے توسط سے جی گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور اپنی جوڈیشری سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے آنے والے دوستوں کے چیمبرز کے لیے انہیں اکاموڈیٹ کیا جائے، انہیں چیمبرز دیے جائیں تاکہ ایک دوست، ایک وکیل جو ہے وہ اپنی چیئر پہ پرسکون بیٹھے گا تب وہ انصاف کے لیے کچھ کر سکے گا. بالکل. پہلا مسئلہ اہم ترین ہمارا یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری تحصیل لیاقت پور جو ہے نا وہ رقبے کے لحاظ سے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے. بالکل. ہمارے دوست 60 70 80 کلومیٹر سفر کر کے ڈیلی وہ یہاں پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل. جس میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کافی ساری سرکاری اراضی پڑی ہوئی ہے. میں جب پریزیڈنٹ تھا اس وقت سے میری 2 اپلیکیشنز جو ہیں وہ آنریبل ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن چل رہی ہے اور ایک بورڈ آف ریونیو میں چل رہی ہے کہ ہمیں ایک وکلاء کے لیے لائرز کالونی جو ہے وہ یہاں بنا کے دی جائے. جو بھی گورنمنٹ کے ریٹس ہوں گے وہ ہم پے کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک، زبردست سر. سر لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کو کردار ادا کر رہی ہے، ضلع بننا چاہیے یا نہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لیاقت پور کو ہر حالت میں ضلع بننا چاہیے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیاقت پور تحصیل جو ہے وہ جن دنوں میں پریزیڈنٹ تھا 2013-14 میں، اس میں جو سروے آیا تھا مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے، اس کے مطابق سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والی تحصیل لیاقت پور بار تھی پنجاب میں. اچھا. تحصیل لیاقت پور. ٹھیک ہے. تو ایک ایسی تحصیل جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بھی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جی، اور اپنے ڈوینل ہیڈ کوارٹر سے بھی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جی. یہ ایک ہمارے لیے انسانی المیہ بن جاتا ہے. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بلکہ اگر آپ نے کبھی
کسی ڈاکٹر کا اگر انٹرویو کیا ہے تو اس نے بھی شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ ہماری مظلومیت کی یہ انتہا ہے کہ جب کوئی ہمارا پیشنٹ یہاں پہ پہنچتا ہے ایمرجنسی میں تو ہمارے ہاں یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں جی انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طبی امداد دے کے یا تو وہ رحیم یار خان ریفر کر دیا جاتا ہے یا بہاولپور ریفر کر دیا جاتا ہے، اور دونوں جگہ پہ پہنچتے پہنچتے کم از کم اسے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا، آدھا گھنٹہ پہلے اس کا صرف ہو جاتا ہے، ایمبولینس ارینج کرتے، سواری ارینج کرتے، 2 گھنٹے سفر۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 2.5 گھنٹے بعد ایک ایمرجنسی پیشنٹ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ بالکل 80% لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں کہ انہیں ٹائم پہ جو ہے وہ طبی سہولیات نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے کلائنٹ کے لیے تو ہمیں یہاں صبح سے 6 بجے اٹھ کے روانہ ہونا پڑتا ہے، اور تب جا کے ہم آنریبل ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست کو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان جانا ہے تب بھی اسے 2 گھنٹے کا جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو سب سے پہلا حق پنجاب میں تحصیل لیاقت پور کا بنتا ہے کہ اسے ڈسٹرکٹ قطع چلے جائے۔ ٹھیک سر، آپ کس طرح کے کرائم ہینڈل کرتے ہیں؟ کرائم نہیں، کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں سول اور کرمنل دونوں کرتا ہوں۔ لیاقت پور کے حوالے سے اگر بات کریں تو لیاقت پور میں کس طرح کے کرائم زیادہ ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ ہوتا تھا یہاں پہ سول کام زیادہ ہوتا تھا کیونکہ یہ زرعی علاقہ ہے، لیکن جب سے یہ لینڈ ریکارڈ سینٹر کمپیوٹرائز نظام شروع ہوا ہے، پہلے پٹواری گردا و تحصیلدار انتقال کرتے تھے تو اس میں میٹرز سول زیادہ آتے تھے، یعنی بوگس انتقال ہو جاتے تھے بغیر بندوں کے بلائے ہوئے، ریونیو سے میل ملا کر کے تو وہ انتقالات ہو جاتے تھے۔ اب سول کام جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، ٹھیک، تو اب تقریباً جو ہے وہ سول اور فوجداری برابر ہیں لیاقت پور میں، اور اس وجہ سے میں دونوں کام کرتا ہوں پہلے دن سے لے کے آج تک۔ ٹھیک سر، لیاقت پور میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیمپس لے کے آیا جا رہا ہے، پیش رفت ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ ضلع بننا انتہائی ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیاقت پور کی عوام کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ گریجویشن کرتا ہے، گریجویشن کرنے کے بعد اسے بہاولپور یونیورسٹی جانا پڑتا ہے۔ مسائل وہی ہیں کہ ایک غریب آدمی کا بچہ جب گریجویشن کرنے کے بعد یونیورسٹی میں پہنچے اور اسے وہاں پہ اپنی اکاموڈیشن کے لیے، رہائش کے لیے، خوراک کے لیے وہ 20 سے 30 ہزار روپے منتھلی خرچ کرنے پڑے، تو میرے خیال میں تقریباً کوئی 50% لوگ یا بچے ایسے ہوں گے جو صرف اسی فاصلے کی وجہ سے اور انہی اخراجات کی وجہ سے تعلیم سے رہ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور یونیورسٹی کا یہاں کیمپس بننا انتہائی ضروری ہے، اور جو ہمارے سیاستدان جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور مزید ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور باقی تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کر کے یہ کیمپس جو ہے وہ لیاقت پور میں ہر حالت میں ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ اکاموڈیشن کی وجہ سے اور باقی اخراجات کی وجہ سے تعلیم سے رہ جاتے ہیں، اگر کیمپس یہاں پہ آ گیا تو ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک نیا تعلیمی میدان میں یہاں انقلاب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، سیاست کے حوالے سے بات کی، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ وکالت جو ہے نا جی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں وکیل بننا چاہتے ہیں یا صحیح معنی میں وکالت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے تو اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی کہ صبح آپ نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے اپنے کیسز کی فائلوں میں کھو جاتے ہو، ٹھیک ہے، 9 بجے عدالت پہنچتے ہو، 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک عدالت میں، 4 بجے واپس گئے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، اور پھر وہی فائلیں، وہی بکس اور وہی وکیل، رات کے 10 11 12 بج جاتے ہیں۔ جی
تو کوشش ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا ہے ہم ان کو پڑھیں، ان سے کوئی رہنمائی حاصل کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے۔ ٹھیک سر، ٹورازم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے، اور پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ الحمدللہ میری نا لائف میں سب سے پسندیدہ ترین کام جو ہے وہ ٹورزم ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں تقریباً ہر سال اگست میں ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ہر سال میں 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے مری، کاغان، ناران، کالام، سوات کے سارے علاقے ہو گئے، گلگت بلتستان، الحمدللہ جتنا بھی پاکستان کے علاقے ہیں میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ ہر جگہ پہ جا چکا ہوں۔ البتہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان کے سیاحت پھرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جس طرح کا بہترین علاقہ مری عطا کیا ہے اس کے ساتھ کا کہیں پاکستان۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی اپنے خالق و مالک، اپنے پروردگار اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے شعبے میں بھی اور اپنی لائف میں بھی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو راضی کر لیں تو سب سے بڑی کامیابی یہ۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی الحمدللہ، ہر انسان کی کامیابی میں سب سے پہلے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، پروردگار کی عنایات کے بعد والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں اپنے اساتذہ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور میں آج اس مقام میں۔ آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ میں اگر اپنا بیسٹ ٹیچر بتاؤں تو اچ شریف سے بیسیکلی ان کا تعلق ہے، آج کل وہ بہاولپور میں سیٹل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میرے میٹرک کے ٹیچر ہیں، محمد افضل خان بلوچ صاحب ان کا نام ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کمال ٹیچر ہیں۔ وہ انہوں نے اپنے استاد ہونے کا فرض بھی نبھایا ہے اور روحانی والد ہونے کا فرض بھی میرے ساتھ ضرور نبھایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بلند کرے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی لائف میں آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے جس کو آئیڈیل سمجھتے ہوں آپ؟ میری لائف میں آئیڈیل پرسنالٹی میں دنیا کے کسی بھی لوگوں کو نہیں سمجھتا۔ میری آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت۔ سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، لیاقت پور کی عوام کو ایز اے قانون دان آپ کا کیا میسج ہے؟ میں ایز اے انسان تو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگوں سے محبت کریں، محبتیں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اور ایز اے وکیل میں یہ میسج دوں گا اپنے دوستوں کو، وکلا برادری کو، کہ آپ اپنے شعبے سے، اپنے کلائنٹ سے اور اپنے کیس سے مخلص ہو کر پوری اپنی انتھک محنت کریں، آپ کا اپنا نام بھی پیدا ہوگا اور آپ لوگوں کو انصاف دلانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ سے بات کر کے۔ بہت سر تھینک یو ویری مچ احمد محمود بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔